बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 12 मई मंगल के दिन का ये दूसरा वीलॉग है। जो अभी तक की अहम खबरें और अपडेट्स है, पहले वो आपके सामने रखूं, उनकी फिर तफसील और तज्जिया। ईरान ने आज सुपर पावर की नींदें हराम कर दी, व्हाइट हाउस भी महफूज ना रहा। तकरीर के दौरान ड्रोन की आवाज़, ट्रंप के डरने की वीडियो पूरी दुनिया में वायरल, और ईरानी हुकाम बरह रास्त मुज़ाकरात का ट्रंप का खुद साख्ता ऐलान भी, और क्यूबा को अमरीकी रियासत बनाने की ख्वाहिश। चीन के दौरे से पहले बड़ा फंदा ट्रंप के लिए तैयार। अगला कदम क्या होगा, वज़ीर दिफा भी परेशान करना क्या है। ईरान में अहम शख्सियात पहुंचना शुरू होगी, नॉर्वे की बड़ी मुलाकात। ईरान के वज़ीर खारजा ब्रिक्स इजलास के लिए न्यू दिल्ली इंडिया जा रहे हैं। ईरानी सफारतखाने ने इसका ऐलान किया। हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अरब अमारात जा रहा है, जहां अरब अमारात इस वक्त असलहे की खरीदारी और फौजी ताकत इकट्ठी कर रहा है, बहुत बड़ी। अरब अमारात इस वक्त तमाम ममालिक को पीछे छोड़ते हुए, और कतर भी आंखें दिखाने लगा। रजीम चेंज के मालिकों के बरतानवी हुकूमत के वज़ीर आज़म के इस्तीफे से पहले वज़रा के इस्तीफे शुरू। पाकिस्तान की बारी कब होगी। और लेबनान की तंजीम ने आज पहली दफ़ा जंगी ताकत का मुजाहरा किया। इसराइली जहाज़ को ज़मीन से फ़ज़ा मार करने वाले मिसाइलों का इस्तेमाल ने इसराइल को आज परेशान कर दिया कि ये मदद कौन कर रहा है। अडयाला में आज खान की मुलाकात का दिन। सुहेल अफरीदी, अलीमा खान, मुराद सईद की तजवीज़ पर बड़ी मुशावरत। आइंदा का लाए अमल क्या होगा। और पीपल्स पार्टी का अचानक तहरीक इंसाफ को बड़े इत्तेहाद की ऑफर, फैसला खान करेगा। और बुशरा बीबी खान की मुलाकात भी हुई। और बड़ी खबर, जो अरब अमारात में पाकिस्तानियों की लूट मार का पैसा, अरब अमारात का वापसी से इनकार, करप्शन, सियासतदानों के अरबों डॉलर्स डूबने लगे, खलबली मच की। इसकी तफसील भी बताता हूँ, और एक मनशियात फरोश खातून की वीडियो भी वायरल हुई है, उस पर ही बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ईरान अमेरिका की जंग की तफसील, जिसमें ट्रंप ने आज एक दफ़ा फिर खुद साख्ता ऐलान किया कि मुझे ईरान ने बता दिया कि यूरेनियम की मफसूदगी रोक रहे हैं। वो कह रहे हैं इन्हें रोकना होगा, और हम इनसे जोहरी हथियारों की जो खाक बच जाएगी पीछे, वो भी इनसे लेंगे, जो इनके ज़ेर ज़मीन अड्डों से वापस हमने करवानी है। यानी कह रहा है कि जोहरी मवाद ईरान के पास रहने नहीं देंगे। अच्छा, जब ये कह रहा था, मज़े की बात हूँ, तकरीर कर रहा था व्हाइट हाउस के अंदर, तो तकरीर के दौरान अचानक परिंदे की आवाज़ आई। ट्रंप एकदम डर गया, और वो समझा कि ड्रोन आ गया। और फिर कहने लगा आजकल वो यानी ईरानी मुख्तलिफ साइज़ के ड्रोन बना रहे हैं, और आपको पता है वो बड़े तबाहकुन होते हैं। और ये धमकी देते वक्त के हालात थे। इसको हकीकी मानों में दिमागी डॉक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि एक सांस में धमकी और दूसरे सांस में कह रहा है कि अब ईरानी हुकाम से मेरी बराह रास्त रब्ता हो रहा है, और हम मुआहदे के करीब पहुँच रहे हैं। अंदाज़ा करें, कोई इस ऐसे मामलात में तो 10 साल बच्चा भी धमकी के साथ ऐसी बात नहीं करता। ईरान ने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तो बात नहीं करेंगे, हमारी खुद मुख्तारी कौमी वकार का मामला, ये खाक नहीं है, ये हमारी मुकद्दस मट्टी है। जोहरी प्रोग्राम हम कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते। फिर ट्रंप ने आज एक बड़ा अजीब काम किया ट्रुथ सोशल मीडिया पे, अमेरिका की 7 जंगों की, जिसमें अफगानिस्तान, इराक, वियतनाम की जंगों की मिसाल दी कि चंद महीनों की ईरान की जंग में हम थक नहीं सकते। हम तो 10 साल अफगानिस्तान में रहे, 8 साल इराक में रहे, 8 साल हम सिविल वॉर में, वियतनाम में, और 4 साल हमने गुजारे दुनिया की दूसरी जंग अज़ीम में। ये इसने पूरी तफसील बताई, बताने का मकसद कि हम एक लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार है। एक नफसियाती दबाव। खलीजी ममालिक को भी ये बता रहा था कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं इधर ही हूँ। अमरीकी अवाम को भी बता रहा है कि मेरे असाब बड़े मजबूत हैं। लेकिन इसे ये नहीं पता, एक मिसकैलकुलेशन कर गया एक दफ़ा फिर, कि ये जो ईरान की जंग है, ना तो अफगानिस्तान की, ना इराक की, ना वियतनाम की, ना दुनिया की आलमी जंग। ट्रंप का वैसे ये पैगाम चीन को था, ये यज़ेन में रखे कि चीन को वो बताना चाह रहा है कि मुआशी तौर पे मैं कमज़ोर हो जाऊँ, सियासी तौर पर मुश्किलात का हो भी जाऊँ, तो मैं शिकस्त खोरदा नहीं होगा। लेकिन ये भूल गया कि अबनाए हरमस इन तमाम ममालिक के पास नहीं थी। अफगानिस्तान, वियतनाम दुनिया की मईशत को कंट्रोल नहीं कर रहे थे ऑयल के ज़रिए, ना ही इनके पास तेल की तजारत का कोई रास्ता था जिससे ये दुनिया भर में महंगाई या कोई मुआशी बहरान पैदा करते। ना ही ये इराक जंग में सद्दाम हुसैन इतनी ताकत रखता था कि बाकी ममालिक पर भी हमला करता। मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, पाकिस्तानी इनकलाब, इंटेलिजेंस, प्रॉक्सी नेटवर्क, ये ना वियतनाम के पास थे, ना चीन या रूस के पास थे, सॉरी। इराक और अफगानिस्तान की जंग के बाद आप देखें कि अमेरिका में हुआ क्या, इलेक्शंस में क्या हुआ, सदर के क्या हाल हुए, पेट्रोल की कीमतों क्या हाल हुआ। और फिर जो आज मॉडर्न अमेरिका में इतनी लंबी जंग लड़ना, ये तो नामुमकिन है। ईरान जोग्राफियाई एतबार से भी 9 करोड़ की आबादी रखने वाला एक ऐसा मुल्क है जो 47 साल की पाबंदी बर्दाश्त कर चुके हैं। फिर उनका जो मजबूत प्रॉक्सी नेटवर्क है, एक मजबूत सोशल मीडिया बयानिया है, याद रखें, सुप्रीम लीडर जैसी, पासदाराना इनकलाब जैसी क़यादत। तो ये इस हालात में इनके लिए इतना आसान नहीं है। वज़ीर दिफा को जब आज सेनेट में देखें पूछा गया कि 75 दिन की इस जंग में क्या मनसूबा है भाई अब निकलने का, तो वो वज़ीर महकमा जंग का बन चुका है, पहले दिफा था। उसने कहा हमारे पास 3 प्लान थे। एक, ईरान पर हम मज़ीद हमले करें, अब नायर मज़ अगर बंद ना हो, पाकिस्तानी इनकलाब पर फ़ज़ाई हमले करें, नाकाबंदी करें, साइबर हमले करें, या महदूद किस्म के सिस्टमेटिक ऑपरेशन करें। अगले दर्जे पर जाके फिर कंट्रोल किस्म की हम अपनी टेक्टिकल फोर्सेस को शामिल करें, बराह रास्त मुकाबले की बजाय महफूज फौजी ऑपरेशन।
سب پوچھا اگر یہ سب کچھ کامیاب نہ ہوا تو اس نے کہا پھر معاف کیجیے گا ہمارے پاس باعزت راستہ موجود ہے، ہم اپنے تمام ملٹری اثاثے جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، بمبار طیارے ہیں، ڈیفنس سسٹم ہے، ڈرونز ہیں، انٹیلیجنس سیٹ اپ ہے، یہ مڈل ایسٹ عراق سے ہر جگہ سے قبرص سے نکال کے یہاں لے آئیں گے، لیکن یہ نہیں کہا حملہ کریں گے یا پیچھے ہٹیں گے، کیونکہ اصل معاملہ طے ہونا ہے شی جن پنگ کی ملاقات کے بعد۔ اب یہ ملاقات ہونی تھی مارچ میں، یہ موخر کی گئی۔ اب چین کے ساتھ اپنے اس وقت کوشش کر رہا ہے ٹرمپ کہ وہ اپنے معاشی تعلقات یوز کرے۔ ایران کی جنگ میں چین نے انٹیلیجنس بھی دی، آپ کو پتہ ہے مدد بھی کی، اور یہ 20% تیل چکے آ رہا تھا۔ اب جنگ بندی ہونے کے بعد ٹرمپ کا فوجی ایڈونچر، اس سے بچنے کے لیے چین نے بڑا پیچیدہ سفارتی جال بچھایا ہوا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ امریکہ یہ زیادہ عرصہ اس معاشی دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، انہیں بالآخر معاہدے کی طرف جانا ہے، اور یہ چین کے پاس تاریخ میں سب سے بڑا موقع ہے کہ ٹرمپ ایک ایسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے کہ ایک تو چین کے پاس ظاہر ہے تائیوان کا معاملہ ہے، جہاں ایک چھوٹی سی غلطی بھی آپ کو پتہ ہے بہت بڑا معاملہ خراب ہو سکتا ہے، اور شی جن پنگ کی بات چیت ظاہر ہے تائیوان پر ہوگی محور گفتگو، اور ٹرمپ کی طرف سے سارا معاملہ ایران پر، یعنی ایک قسم کی سودا بازی کی کوشش ضرور ہوگی خطے کی جغرافیائی سیاست میں۔ ویسے تو دیکھیں کولڈ وار اور کولڈ پیس میں یہ ایک قدم آگے ہے۔ کولڈ وار میں تو آپ کو پتہ ہے جیسے کھلی دشمنی امریکہ سوویت یونین کی آپ نے دیکھی، کولڈ پیس میں دونوں ممالک کے درمیان جو باضابطہ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ تو ہوتا ہے، لیکن چونکہ اعتماد نہیں ہوتا دونوں میں، تعلقات انتہائی کمزور ہوتے ہیں، تو اسی لیے تجارت کی بجائے قومی سلامتی کو اور تحفظ کو ترجیح دے دیں۔ یہاں اربوں ڈالرز کی چین کی ملٹری پر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر چین نے لگا دی ہیں، وہ معیشت کے طور پر، معاشی طور پر ایک مضبوط مستحکم ملک ہے، غربت ختم ہو چکی ہے۔ وہ دنیا کا جو معاشی دباؤ ہے یہ چین اور ٹرمپ دونوں کو پتہ ہے۔ ایک طرف کھاد کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، امریکی کسانوں کا منافع تو کم ہوا ہی ہے، وہاں ارشیائے خوردونوش کی قیمتیں بری طرح گری، ان کے جیٹ فیولز میں اضافہ ہوا، امریکی عوام $4.5 سے $5 فی گیلن تیل پہ خرید رہی ہے۔ تو جو بالادستی اس وقت چین کی دنیا میں نایاب معدنیات کی وجہ سے ہے، 92% ریفائننگ کی ان کے پاس آپ کو پتہ صلاحیت ہے، ٹیکنالوجی ہے، اور اس صورتحال میں اگر ایک بات طے ہے کہ یہ چین عوامی سطح پر ضرور جنگ کے خاتمے کی حمایت کرے گا، یہ ضرور کرے گا، لیکن پس پردہ وہ ایران کی صلاحیتوں کی مدد بھی کریں گے، جس کے ذریعے وہ امریکہ کو فوجی اور سفارتی سطح پر نقصان پہنچا رہے ہیں، ناکام کر رہے ہیں۔ اور ٹرمپ کی کوشش ہوگی وہ ایران کو معاشی طور پر، سیاسی طور پر تنہا کرے اور چین کو مجبور کرے کہ تیل امریکہ سے لے، لیکن وہ لاگت اور سفر کے لحاظ سے ناممکن ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیں کہ ایران کی جو مسلح افواج، انہوں نے آج بھی چین کے 4 جہازوں کو بڑے تحفظ میں امریکی ناکہ بندی میں نکالا، اور امریکہ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ چیز ثابت کر رہی ہے کہ یہاں پر یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ پھر جس طرح ناروے آج ایران پہنچ گیا، وہاں کے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور ایرانی وزیر خارجہ برکس کے ممالک سے مل رہے ہیں، ان کے اجلاس میں نیو دلی جا رہے ہیں، یہ ڈالر کو پچھاڑنے والے ملک ہیں، اور اس وقت نریندر مودی عرب امارات جا رہے ہیں، یہ ایران کی انہیں روکنے کی کوشش بھی ہے کہ اسلحے کے جو ڈھیر وہاں اکٹھے کیے جا رہے ہیں اسے روکیں، اور سب سے معاملہ بڑا تیل کا ہے، انڈیا بھی تیل پہ بڑا پریشان ہے۔ اب چین نے بھی جیسے اپنے تیل کے مختلف راستے دریافت کیے، آج انہوں نے بلکہ اپنے پڑوس میں، آپ کو پتہ ہے ایک تو ایران اور روس سے تو تیل خریدتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ تیل کے لیے متبادل راستے ڈھونڈ رہے ہیں۔ جیسے افغانستان میں انہوں نے زمرات میں جو شمال میں ہے، وہاں 5 نئے تیل کے کنویں دریافت کیے ہیں۔ یہ بلا شبہ 3 سال میں افغانی انجینئرز کی کامیابی ہے، اور یہ تقریباً 3000 بیرل تیل روزانہ افغانستان جیسا ملک جو 40 سال سے جنگ و جدل میں رہا، آپ ذرا غور کریں افغانستان، کہ ان کے پاس کوئی فیلڈ مارشل نہیں ہے، وہ ایٹمی طاقت بھی نہیں رکھتے، نہ وہ معرکہ حق جیتے ہیں، بنیان المرصوص جیتے ہیں، اور 40 سال جنگ میں رہے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنی مدد آپ یا چین کے ساتھ مدد سے تیل رکھنے والا ملک بن گیا ہے۔ اور یہاں پاکستان میں ریکارڈ ایک سونے کے ذخائر، سوئی گیس ہونی، معدنیات ہونے کے باوجود تباہی و بربادی کے حالات ہیں کہ آج پاکستانیوں پر میزائل جو اوگرا کی پیٹرولیم مصنوعات کی 42 روپے کی قیمتوں میں مزید اضافے کی سمری آ گئی، آپ ذرا اندازہ کریں۔ اور معیشت میں جو تباہی بربادی چل رہی ہے وہ تو اپنی جگہ، ابھی تو عرب دنیا سے بھی چیخوں کا سلسلہ ہوگا، اس دفعہ چیخوں کی آواز آپ کی نہیں ہوگی، اب یہ اشرافیہ کی ہوگی، یہ جنہوں نے پاکستان کی دولت لوٹی۔ شاہین صبائی صاحب بڑے آپ کو پتہ سینئر باخبر صحافی ہیں، انہوں نے خبر دی، میں نے تصدیق کی، درست نکلی۔ دبئی لیک میں جو پنڈورا پاناما میں پاکستانیوں کے نام تھے، جو دولت دبئی میں محفوظ کی تھی، ارب پتی پاکستانیوں کی لوٹ مار، وہ منجمد ہونے کا شدید ترین خطرہ۔ اس میں دیکھیں انہوں نے جو حرام کی دولت پاکستانیوں سے لوٹی، عوام کے خون پیسینے کی، ٹیکس کی کمائی، دہشت گردی کی جنگوں میں، وہ 75% پھنس گئی ہے۔ اب 25% جو رہ گئی ہے وہ بھی پھنسنے جا رہی ہے۔ دبئی میں آپ کو پتہ ہے شاہی حکومت ہے، شاہی خاندان ہے، وہ غیر معمولی حالات میں، جنگی حالات میں
آف شور اثاثے، پراپرٹیاں، بینک اکاؤنٹ بلاک کر سکتے ہیں۔ یہ پابندیاں امریکہ نے ایران پر لگائیں، یورپ نے روس پر لگائیں، لیبیا، شام، افغانستان کی حکومت پر لگیں، بلکہ پاکستان تک بھی لگیں۔ بڑے بڑے ارب پتی لوگوں کے بڑے بڑے اکاؤنٹس میں اربوں روپیہ پڑا ہے، وہ بلاک کرنا، اربوں ڈالر، سوری روپے نہیں ہے۔ عام طور پر دیکھیں دنیا میں ایسے ہوتا نہیں، کیونکہ دبئی کی تو معیشت چلتی ہے فورن کیپٹل پر، اسے عام طور پر منجمد نہیں کر سکتے، لیکن وہاں پر چونکہ اثاثوں میں بڑی تیزی سے لوگ سونے میں، کرپٹو کرنسی میں یا دوسرے ممالک میں ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ دوسرا، جو رقم ان لوگوں نے لوٹی ہے پاکستان سے، اس پر ان کی ایک مفاہمت ہوئی ہوتی ہے خاموش، کہ 75% آپ اس ملک میں لگائیں عرب امارات میں، اور 25 پہ جو مرضی کریں۔ اب 75 تو پہلے ہی ان کے پاس ہے، 25% یہ ان سے چھینا جا رہا ہے، اور یہ یورپ میں ہو چکا ہے۔ وہاں روس کے اولیگارکس پر لگیں، پھر امریکہ نے ایران پر بھی ایسی پابندیاں شام، افغانستان پر لگائیں، اور یہ جمہوری ملک تھے، یاد رکھیں۔ عرب جو امارات ہے وہ شاہی حکومت ہے۔ پھر ان کے پاکستان سے بدترین تعلقات ہیں، اسٹیٹ بینک سے انہوں نے اپنے پیسے قرضے واپس کروائے، 1990 کے دیے ہوئے بھی وہاں سے لوگوں کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں اس دفعہ جو طاقتور لوگ ہیں، خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ فارم 47 کے، ان کے پیسے منجمد کرنے کا معاملہ، ان لوگوں پر ہاتھ پڑنا۔ اور اس کا میں آپ کو اگلا ثبوت دوں، حکومت نے ابھی ایک ریمیٹنس کی، اپریل کے مہینے کی تفصیلات جاری کی۔ انہوں نے کہا دیکھیں سعودی عرب امارات سے ترسیلات میں اضافہ ہوا۔ اب یہ ہوا عین جنگ کے دوران، اپریل کے مہینے میں جنگ تھی، لوگوں نے فی الفور پاکستان پیسے ٹرانسفر کیے، $2 ارب کا ٹرانسفر ہوا ٹوٹل، وہ بڑا سارا معاملہ۔ اب یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ پچھلے سال اپریل سے اب تک 8 سے 10 لاکھ نئے لوگ عرب امارات، قطر، عمان، بحرین، سعودی عرب بلکہ یورپ تک جا چکے ہیں، جسے معیشت کی زبان میں برین ڈرین کہتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے حالات ایسے کہ ہر بندہ نکلنا چاہتا ہے۔ پھر لوگ جو اپنے گھروں میں پیسے بھیج رہے ہیں، کیونکہ اس خطے میں عدم تحفظ ہے، اوورسیز ورکرز جو ہے اپنی سیونگز وہاں جو رکھی تھی وہ پاکستان بھیج رہے ہیں کہ حالات خراب ہو تو یہ نہ ان کے اکاؤنٹس بھی منجمد ہو جائیں یا نوکری سے نکالیں تو کم از کم پیسے تو ان کے وہاں اپنے ذاتی جو ہیں وہ منتقل ہوں۔ تو یہ ٹوٹل جو $2.5 ارب پچھلے سال سے اب تک انہوں نے کا اضافہ ہوا۔ عرب امارات اور سعودی عرب نگرانی کا عمل بھی بڑھایا، اب ڈائریکٹ پیسے لوگ بینک میں ٹرانسفر کرتے ہیں، پہلے حوالہ ہنڈی سے نکلتے تھے، اب یہ چونکہ پیسے بہت زیادہ نظر اس لیے آ رہے ہیں کہ اس میں پاکستانیوں کا ایک تو روپیہ اتنا کمزور ہو کرنسی کہ ڈالر، پاؤنڈ، درہم کے بدلے زیادہ رقم ملتی ہے، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے بیرون ملک لوگ رقم تو اتنی ہی بھیجتے ہیں، لیکن پاکستان میں کنورٹ ہونے کے بعد پاکستانی روپوں میں بڑھ جاتی ہے، اس سے معیشت کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ورنہ ہندوستان میں $26 ارب پہنچایا گیا ہے، اور ہندوستان تو دیکھے اپنے بیرون ملک جانے والوں پر پابندی لگا رہا ہے۔ پاکستان میں وہ وزیر کہہ رہا تھا ان کا IMF کا پروگرام خطرے میں ہے اور ہم دیوالیہ پن کی طرف جا رہے ہیں، یہ خود کہہ رہے ہیں۔ 4 سال کے بعد یہی حالت ہے کہ IMF کے سہارے پر ہیں، ورنہ ڈیفالٹ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو ریمیٹنس کے پیسے دیکھیں، ان میں جو اضافہ انہوں نے بتایا، یہ سارا ملا کے بھی اس وقت معیشت میں کوئی مدد نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ جو پاکستان نے واجب الادا قرضے ہیں، جو پیمنٹس ادا کرنی ہیں، وہ اتنے اس وقت زیادہ ہے کہ یہ اس میں اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، زخم لگا ہو اور اس کے اوپر مرہم کی بجائے پٹی کر دیں۔ لوگ جو اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجتے ہیں وہ بڑی مشکل سے ان کے گھر کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، اور ریمیٹنس کی تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے خوف کی وجہ سے ان دنوں میں لوگ جو بھیجنے کے نوکریاں وہاں محفوظ نہیں ہیں، اور پھر پوری دنیا کے حالات ہیں۔ آپ اس کو اگر غور سے دیکھیں تو پاکستان میں جو قرضے، مہنگائی، بے روزگاری، اور اس وقت جو اوورسیز پاکستانی جس طرح نکل رہے ہیں، جہاں سے اپنے پیسے نکال رہے ہیں، میرے پاس بہت سارے لوگوں کے پیغامات آئے کہ اب ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے، کہ وہاں 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو میں جو ہوا، DHA اور باقی جو جس طرح لوگوں کے گھروں پہ قبضے 99 کے قریب CDA نے جو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے نام جاری کیے، لوگوں کے اندر خوف پیدا ہو چکا ہے کہ اب وہاں پر اگر ہم نے کسی پراپرٹی میں انویسٹ کیا تو حکومت جب چاہے وہاں پہ قبضہ کر سکتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو معاشی حالات پاکستان کے آپ کو پتہ ہے، جو ابھی آپ کو پورے پاکستان میں اس وقت احتجاج ہوتے نظر آتے ہیں، بلا شبہ وہ بڑے احتجاج نہیں ہیں، لیکن عوام کی حالت اس لیول پر پہنچ چکی ہے کہ خاندان کے اخراجات پورے کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ بجلی، گیس کے بل، اس کے اوپر پھر ٹیکسز کے اوپر جو بھرمار مچی ہوئی ہے، یہ معیشت کی بہت بڑی تباہی ہے، اور یہ معیشت اتنی بڑا معاملہ ہے کہ میں اب آپ کو آگے چل کے اس کی کچھ ممالک کی جو مثال بھی دیتا ہوں کہ جہاں پر وہ ملک بغیر جنگیں لڑے صرف معیشت کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ بھارت میں نریندر مودی نے بیرون ملک جانے پر پابندی کیوں لگائی، آپ اسی سے اندازہ کر لیں۔ بہرحال اب بات کریں عمران خان کی اڈیالہ جیل میں ملاقات کا دن تھا آج، اور اڈیالہ جیل میں آج بڑی تعداد میں لوگ تھے جو عام طور پہ اتنے نظر نہیں آتے۔ پارٹی رہنماؤں کو بھی علیمہ خان نے بلایا ہوا تھا، اور انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی کہ پولیس والے بتا رہے تھے کہ اسپیکر کی مرضی کے بغیر یہاں پر وہ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے، کسی پارلیمنٹیرینز کو، تو سیاسی دباؤ کے لیے انہیں آنا ہوگا۔ سہیل آفریدی سے وہاں لوگ لانگ مارچ کا ملک گیر احتجاج کی مطالبہ کر رہے تھے، وہ وہاں بڑے پروٹوکول میں آئے، بہت ساری گاڑیوں میں اندھے وا پٹرول لگاتے ہوئے۔
اڈیالہ جیل میں وہ بہنوں کے دھرنے میں پہنچے اور یہاں انہوں نے کہا کہ مراد سعید کی تجویز پر عمل کریں گے، یعنی عمران خان کی بہنوں کو اور اتحادیوں کو ملا کے محمود چکسئی وغیرہ کو یہ کوشش کریں گے اب ایک لائے عمل دیں اور عوام دیں۔ ان لوگوں کے اوپر دیکھیں جو الزام ان کے ہینڈلرز کا، ابھی مراد سعید نے بھی بات کی، ان کے پاس ایک حل ہے کہ بجٹ میں سرپلس بجٹ میں قانون پاس کر لیں، اب ان کے پاس وقت ہے، خان کی ملاقاتیں، اسپتال منتقلی والے معاملات، ورنہ جو چانس گنڈا پور نے مس کیا وہ اگر سہیل آفریدی نے مس کیا تو پھر ان کا بھی حال ظاہر ہے گنڈا پور والا ہی ہونا ہے۔ اگر یہ ابھی بھی عمران خان کی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنا لائے عمل دے دیا تو جس طرح عوام جڑ رہی ہے لوگ جڑ جائیں گے، گلے شکوے ان کے ساتھ ضرور ہوں گے، انہیں لیکن ملکی احتجاج کی کال دینا ہوگی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بشرا بی بی عمران خان کی ملاقات بھی، اس کی تفصیلات ابھی آنی ہیں۔ دیکھیں جو صورتحال میں نے آپ کو انٹرنیشنل حالات کی بتائی، بارہا بیرونی دنیا کے حالات چونکہ پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں، یہاں پر جو موجود فارم 47 اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی جان تو اس طوطے میں جس کا نام ٹرمپ ہے، بغیر گانی والا طوطا۔ اب اس کے اقتدار کا جو آپ کو پتہ ہے معاملہ ہے، اور دنیا میں نے آپ کو بتایا بہت سارے ممالک میں جیسے ارجنٹینا ہے، انڈونیشیا ہے، جنوبی کوریا ہے، چلی ہے، یہاں پر سیاسی اور معاشی عوامی دباؤ بڑھنے سے فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا، کیونکہ سیاسی استحکام جڑا ہوتا ہے معاشی استحکام کے ساتھ، اس کے ساتھ اداروں کا بھروسہ ہوتا ہے، ملک کے اندر قانون انصاف ہوتا ہے، سرمایہ کار کا اعتماد آتا ہے۔ فرد واحد کے ساتھ عوام اس وقت کھڑی ہوتی ہے جب ایک صاف شفاف پالیسی ہو جو IMF کے دباؤ یا قرضوں کی ریسٹرکچرنگ، تیل کی قیمتوں یا غیروں کی جنگ سے دور رہتے ہوئے ہو، یہ معاشی بحران ختم کر سکتے ہیں، اور وہ صرف ایک شخص ہے جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے، وہی اس دلدل سے نکال سکتا ہے اور پاکستان کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کر سکتا ہے۔ اس میں دیکھیں تحریک انصاف کی قیادت جو ہے انہیں بار بار یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو سیٹ اپ بنا ہوا ہے نا اس وقت فارم 47 کا ناجائز سیٹ اپ جو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا، جس نے پاکستانیوں کو نہ صرف تباہ کیا بلکہ قانون، انصاف، اخلاقیات اور معاشرے کو تباہ کیا۔ ابھی ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، انمول نامی ایک خاتون منشیات فروش، اس کے پاس 1 کلو سفید پاؤڈر 15 سے زیادہ انڈوں میں نکلا، وہ شریفوں کا لال شربت بھی تھا، فٹرین کی بوتلیں بھی تھیں، پیچھے اس کے سپلائر بھی تھے، وہ ایک بدمست ہاتھی کی طرح خرامہ پولیس کے پروٹوکول میں عزت محبت عقیدت سے جا رہی، بغیر ہتھکڑیوں کے عدالت میں لائی جا رہی ہے۔ اب یہاں دیکھیں اس کی یہ ویڈیو بعد میں حکومتی چینلز کو فون کیے گئے، مین سٹریم میڈیا کو، کسے روکا جائے، اس کے ہینڈلرز ہیں پیچھے اس طرح کے۔ اب تحریک انصاف کی اب خواتین کے ساتھ جو ہوا، یہ قیادت یاد کریں، ان کے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوا، بہت سے لوگ ہیں ان میں جن کے گھر والوں کی خواتین کے ساتھ ہوا، ان کے بچوں کے ساتھ ہوا۔ تحریک انصاف کے 5 سال کے بچے کے منہ پر میں نے کالا کپڑا چڑھا دیکھا، دہشت گردوں کی طرح یہ بغیرت انہیں پیش کرتے رہے۔ تحریک انصاف کی رہنما بزرگ ڈاکٹر یاسمین راشد، ہاتھوں میں ان کے ہتھکڑیاں دی، ان کی خواتین کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا گیا۔ وہ طیبہ راجہ کی ویڈیو آپ نے دیکھی، بہت ساری ایسی ہیں معذور خواتین کو گھسیٹ رہے تھے۔ یہ تو اب لسٹ اتنی لمبی ہے ان خواتین کی کہ وہ اب نام بھی نہیں یاد رہتے، اتنے زیادہ بزرگ ہیں، اس میں نوجوان لڑکیاں ہیں۔ تو یہاں ایک منشیات فروش خاتون کے سامنے وردی میں مقابلہ لگا ہوتا ہے کون بغیرتی میں سب سے آگے نکلتا ہے۔ اس سے پہلے وہ رینجرز نے کراچی میں بھی ایک نشے میں خاتون کو ایسے ہی جس نے بے گناہ لوگ مارے اسے بچانے کے لیے پہنچ گئے تھے، رینجرز آپ کو یاد، جنہوں نے عمران خان کو گرفتار کیا۔ تو تحریک انصاف کی قیادت یہ باتیں یاد رکھے جو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ بھی سلوک ہوا ہے اور جو سلوک خان کی اہلیہ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ اور یہ کام کرنے والے کون ہیں جو دیکھنے والے ہیں، وہ ہیں عدالتیں۔ آج عدالت میں دیکھیں بشرا بی بی کا خاندان سے ملاقات کا کیس تھا، جج ارباب محمد طاہر کی عدالت میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہے، اس نے ISI کی مداخلت کا خط لکھا تھا، آپ کو یاد ہوگا 6 ججز نے، پھر بدل کے وہ حکومت کا ساتھی بنا۔ اس نے عمران خان کی خاندان سے ملاقات کے دن بجائے ملاقات کے جو آرڈر دیا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو کہ بشرا بی بی کی ملاقات کروائیں اور ساتھ بیان حلفی لیں کہ وہ باہر آ کے سیاسی بات نہیں کریں گے، اندازہ کریں، حالانکہ اس کا اپنا 2023 کا فیصلہ موجود ہے۔ تو جو جنگ خان لڑ رہا ہے اس کا اگلا ثبوت گلگت بلتستان میں آپ دیکھیں، جو کام بھارت مقبوضہ کشمیر میں نہیں کرتا وہ یہاں گلگت بلتستان میں ہو رہا ہے۔ یہاں الیکشن ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے، اور اس الیکشن میں گلگت بلتستان ڈیموکریٹک پارٹی ہے GDPP، انہوں نے تحریک انصاف سے الائنس کیا ہے، ٹکٹ جمع کروائے ہیں، ان کا آج انتخابی نشان چھین لیا گیا۔ اس سے پہلے خالد خورشید بھی آپ کو یاد ہوگا اس وجہ سے نیل ہوا، جہاں ان کی والدہ بستور 1 میں الیکشن لڑ رہی ہیں کہ اس نے محسن نقوی کی توہین کی، اسے ڈکٹیٹروں کی غلاظت کہا تھا، تو غصے میں جعلی کیس بنا کے اسے الگ کیا۔ تو تحریک انصاف کی قیادت یہ تمام باتیں یاد رکھے، انہیں مت بھولے، حل اس کا عوام کے پاس ہے اور وہ انہیں پتہ کرنا گیا ہے۔ مراد سعید نے پورا لائے عمل دیا ہوا ہے، انشاءاللہ اس پہ مزید بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔